नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और साजिश लंदन से शुरू की नवाज शरीफ साहब ने। मुझे पहले ही बताया गया था कि साजिश हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स की हैं। वो 3 ऑफर्स हैं अदम एतमाद, इस्तीफा या नए इंतखाबात। खान साहब कह रहे हैं मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं इस्तीफा दूं, नए इंतखाबात बेहतर ऑप्शन है। उसी पे उन्होंने आज मुख्तलिफ चीजों पे बात की कि मुल्क को तबाह किया ज़रदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने। आज जो मुल्क की सूरत हाल है, आज जो तबाही है, आज जो बर्बादी है मैशियत की, सियासत की और मुल्क की खारजा पॉलिसी का जो नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? न नवाज शरीफ साहब हैं, न मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत है। 3.5 साल से जो गरीब लोगों का हाल है। जमहूरियत का यह हुस्न है कि तहरीक अदम एतमाद पे आए, और ये जमहूरी अमल आईनी अमल है, इसको फेस करे खान साहब। जमीर खरीदे जा रहे हैं। जब अपनी हुकूमत बनी, बैसाखियों पे अपनी हुकूमत बनी, उस टाइम कौन जमीर खरीद रहा था? इमरान खान साहब के चारों तरफ वही लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में वजीर खारजा भी थे, मैशियत भी उनके हाथ में थे, खजाना के भी वजीर थे, सब चीजें उनके पास थी। आज वो इनके पास आ गए तो वो बेहतर है, बेहतर टीम है, मैं बेहतर कप्तान हूं। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, 3 ऑफर्स हुई हैं, खान साहब कह रहे हैं। एक तो साजिश भी हुई है, अगस्त से हो रही थी, और 3 ऑफर्स हुई हैं अदम एतमाद, इस्तीफा, इलेक्शन, नया इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन। क्या कहेंगे? पता नहीं ऑफर किसने की है उसको। एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने नाम लिया है। अच्छा, मुझे पता नहीं है, मैंने इसका बयान ये नहीं सुना है। पर ये आजकल उसको गैबी आवाज़ात भी आते हैं कि जिसमें वो कहता है कि मुझे ये कहा गया है। तो वो गैबी आवाज़ है या कोई और कहीं और से आवाज़ आई है, अल्लाह बेहतर जानता है। पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना भाई, आप पर अदम एतमाद उन्होंने डाल दी, तो अभी तो आप असेंबली भी तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप इलेक्शन भी नहीं करा सकते, अभी आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आए गिनती जो होगी, कोशिश करें कि आप अपने बंदे इंटैक्ट रखें। आपने अपने बंदे इंटैक्ट नहीं रखे हैं, आपके पार्टी के एलाइड को आप छोड़ें, आपने अपने बंदे इंटैक्ट नहीं रखे हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की है, उनसे आपने रवैया, एरोगेंट रवैया रखा, आपने अपने इत्यादियों को जो है सही माना में जो है बिहेव नहीं किया। वो बाप पार्टी कहती है कि उनको ये पता नहीं कि बाप पार्टी के 5 वोट भी हैं। इमरान खान साहब को पता ही नहीं। वो तारिक मक्सी ने जब शामिल हुआ ना पीडीएम और हमारे साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब भी बैठे थे, मौलाना साहब भी बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे। तो तारिक मक्सी ने उस वक्त बोला कि इसको ये पता नहीं है कि भाई बाप पार्टी भी कोई है। जिस आदमी को ये पता नहीं कि बाप पार्टी इत्यादि है, 5 वोट हैं, तो अब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? उसने एमक्यूएम से वादे किए कि अरबों रुपया मैं दूंगा सिंध को, वो नहीं दिए पैसे। उसने जो है अपना दीगर पार्टियों से बड़ी बड़ी बातें की। उसने अपने जो एमएनएस को कहा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, उनसे मुलाकातें नहीं की। उसको ये पता नहीं है कि उसके जो एमएनएस है ना, इम्तियाज साहब, अगर वो आज भी अगर वो कह दे कि भाई मेरे जो हैं 120 या 130 एमएनएस, उसके नाम बता दें, हम लोग विड्रा कर देंगे। उसके अपने बंदों के नाम पता नहीं है। अब उस हाल में जो चला रहे थे वो चल रहा था मसला। और एक बात है, बीइंग अ मुसलमान, मज़हब भी ये कहता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो आखिरी नबी है हमारे, वो उनका भी है कि शेक हैंड करते हैं, सलाम करते हैं, भले आप नहीं बने। ये किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इनके अपने प्यारे दोस्त नईमुल हक, वो उसके इंतकाल हो गया तो जनाजे में नहीं गए। कोयटा में लोग शहीद हुए, उन्होंने कहा कि इमरान है क्या ब्लैकमेल करता है। अच्छे खासे इसके साथी दोस्त, वो जनाजों में नहीं जाना है। रसूल ने तो ये नहीं दी थी तरबियत मुसलमानों को, वो खुद भी जनाजा नमाज पढ़ाते थे, जाते थे।
قبر میں جو مر جاتے تھے ان کو وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے تھے، جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں. تو یہ بھی نہیں کرتے، کم سے کم تعزیت کے لیے تو جاتے ہیں نا. صحیح. تو اب اس کے بارے میں کیا کہوں یار. ڈاکٹر صاحب کون کس کو سرپرائز دے گا اتوار کے دن؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے، اور اب ظاہر بات ہے آج مائنورٹی حکومت ہے، لوگ چھوڑ چکے ہیں، تقریباً آپ کی طرف 196 لوگ ہوں گے، سب کو ملا کے وہ کریں گے اب بھی ان کو سرپرائز دوں گا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اس کی جو مینٹلٹی جو ہے نا وہ ایک عجیب طرح کی ہے. مسلم لیگ والے تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے کمیشن بنائیں گے اور پتہ چلے کہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ ٹرمپ کی طرح یہ حرکتیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بندوں کو بلائے، کہے کہ بھئی آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی غائب ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی سرپرائز اس طرح ہوگی، یا خود پلین میں چڑھ کے چلا جائے، یا مرحوم جام صادق علی کہتا تھا کہ میں لانچ میں چڑھ کے بھاگ جاؤں گا. تو اب سرپرائز اسی طرح کی دے سکتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگ کے چلے جائیں گے؟ ہاں ہو سکتا ہے. مطلب آپ کو یہ ہے کہ یہ ملک میں نہیں ہوں گے؟ نہیں، سرپرائز تو اسی طرح کی ہوگی نا، اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جاؤ. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پلین میں جس طرح اشرف غنی بھاگ گیا. سر جو بندہ استعفیٰ نہیں دے گا وہ بھاگے گا کیسے سر؟ استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، سچویشن آپ کے سامنے ہے. وہ بار بار خط کا ذکر کرتے ہیں، سازش کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس خط اور تحریک عدم اعتماد ساتھ کیونکہ میں رشا گیا تھا، اسی وجہ سے وہ ناراض ہے میرے اوپر. کل خطاب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. نام نہ بتاتے بتاتے وہ امریکن کا نام لے کے گئے. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن، سو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. حکومت بڑی کمزور نظر آ رہی ہے. اپنے ایم این ایز چھوڑ کے چلے گئے، اپنے اتحادی چھوڑ کے چلے گئے. پورے ملک کے اندر یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس گورنمنٹ آنے سے ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ملنا ایک فطری اتحاد ہے. دونوں سندھ کی سیاسی جماعتیں ہیں. ایم کیو ایم کو بھی پتا چل گیا کہ 3 سال میں لوگوں کی خدمت نہیں ہو سکی. میرے ساتھ ٹیلی فلائن پہ سندھ کے سابق گورنر جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب، بڑی معروف شخصیت ہیں. جنرل صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی شکریہ، السلام علیکم. جنرل صاحب ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب ایک خط کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سازش ہوئی، پھر کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد بھی یہ اسی سازش کا حصہ ہے، پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 3 چیزیں کہی ہیں: استعفیٰ، تحریک عدم اعتماد یا فریش الیکشن. کیا کہیں گے جنرل صاحب؟ جی ہاں، مطلب کہ ہم جیسے آدمی جو کسی سیاسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں اور اپنے آپ کو پاکستان محب وطن پارٹی کا ممبر سمجھتے ہیں، پاکستان سے محبت ہے، یہ حالات دیکھ کر کوئی دل کو خوشی نہیں ہو رہی جو آج کل حالات پیدا ہو گئے ہیں. اور جمہوریت کے نام پر مطلب جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ تر باس جو پاکستانیوں کے لیے باعث تشویش ہے. صحیح. اور میری نظر میں کوئی جمہوریت کی بہت بڑی خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ ہم تو انتشار کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھائی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو موقع دو. ایک حکومت الیکٹ ہوئی ہے تو اس کو 5 سال پورے کرنے دو. اور باقی رہا کہ اگر مہنگائی ہے تو مہنگائی تو ساری دنیا میں ہے، اور باقی گورننس کے مسائل ہیں تو ظاہر ہے ساری حکومتیں کوئی اچھا کام کرتی ہیں، کوئی اتنا اچھا کام نہیں کرتی. سب کے کھاتے اگر اکٹھے کیے جائیں تو سب کے پلس پوائنٹ بھی ہیں، مائنس پوائنٹ بھی ہیں. تو یہی حال ان حکومت کا بھی ہے کہ لوگ گورننس میں سمجھتے ہیں کچھ کمی ہے. لیکن میرے خیال میں اکھاڑ پچھاڑ کرنا، ممبرز کو توڑنا، ان کے لائلٹیز کو تبدیل کرانا، راتوں کو کبھی کہاں جا رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے، پورا ملک کو جو ہے اسی کام پر لگا ہوا ہے. اور معیشت کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، حالات کس طرح ٹھیک کرنے ہیں. اگر ملک سے محبت ہے سیاستدانوں کو، یا اپوزیشن میں وہ کچھ سر جوڑ کے بیٹھیں، معیشت کے بارے میں سوچیں، گورننس کے بارے میں سوچیں، آپس میں کوئی rather than confrontation کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے.
جنرل صاحب، عمران خان صاحب نے کہا آپ کے سامنے ہے کہ بھٹو جیسی سازش میرے خلاف ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، انہوں نے خط دکھایا ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل سے بھی انہوں نے اس خط کو شیئر کیا ہے، اور اس میں امریکنوں نے جو ان کو ہدایات بھیجی ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی روس کیوں جا رہا ہو، چائنا کے نزدیک کیوں جا رہا ہو، سی پیک کیوں چلا رہے ہو، اور مطلب ہمارے ساتھ رہو، یوکرین میں ساتھ دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ دیکھیں، کچھ سب کو فائدہ بھی ہوا ہے ان سے، لیکن اوور آل اگر دیکھیں بیلنس شیٹ میں تو نقصان ہی زیادہ ہوا ہے۔ ملک میں کافی لوگ مارے گئے ہیں، ہمارا ملک ڈیسٹیبلائز ہوا ہے، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے وہ ہمارے بازو مروڑنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہماری پڑتی ہے تو سر پہ ہاتھ تھوڑا رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا امداد شروع کر دیتے ہیں کبھی، اور جب خوش نہیں ہوتے تو کبھی آئی ایم ایف کے تھرو پریشر ہے، تو کبھی فیٹ اپ ہے، تو کبھی کچھ اور ہے۔ تو یہ تو اگر ہے، وہ خط دکھایا ہے، اس کے جو مندرجات ہیں وہ تو اچھی بات نہیں ہے، اور یہ تو امریکہ کے ایک لمبی ہسٹری ہے، رجیم چینج کرنا، لوگوں کو ہٹانا، اور کچھ نہ ہو تو ملک پر پورے حملہ کر کے تہس نہس کر دینا۔ یہ تو پچھلے ہم 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں، جو انہوں نے مسلمان ملکوں کا، عراق کا، لیبیا کا، سیریا کا، سب کا جگہ کا حال کیا ہے، افغانستان کا ہمارے سامنے ہے۔ جو پسند نہ ہے تو اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ہیں سب باتیں۔ تو یہ خط جو ہے تو اچھی بات تو نہیں ہے کسی ملک کے کو ڈرانا دھمکانا یا ان کو جو ہے اس قسم کی دھمکیاں دینا، یہ تو جمہوریت کی خدمت نہیں ہے۔ جنرل صاحب، آپ کو خود پتا ہے 3-3.5 سال میں ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہوا، عوام کے ساتھ کیا ہوا، غربت آپ کے سامنے ہے۔ جنرل صاحب، ایم کیو ایم باہر کی سازش کے تحت ان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی، باپ کے لوگ چھوڑ کے بعد ملے، ان کی اپنی پرفارمنس کیا تھی، ایم کیو ایم کے ساتھ رویہ کیا تھا خان صاحب کا، باپ کے ساتھ اپنے ایم این ایز کے ساتھ کیا رویہ تھا، سندھ کو نظر انداز کیا۔ جنرل صاحب، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ملک میں رول آف لا قائم کرنا چاہتا ہوں اور انصاف کے مطلب حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو ہمارے ملک میں، لیٹ می سے ویری فرینکلی، کہ جو عادت پڑی ہوئی ہے ہمارے ایم این ایس کو، ہمارے ایم پی ایس کو، وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کا تھانے دار لگاؤ، اپنی مرضی کے آفیسر لگواؤ، ٹھیکوں میں جو ہے وہ ان کو کہو جو بھی کانٹریکٹ ہو اس پہ ہم کو ہمارے آدمی کو جو ہے ٹھیکہ دو۔ اسی قسم کے ساری ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان کی ڈیمانڈیں پوری نہ کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے سے بڑی زیادتی ہو گئی اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی اور ہم کو گھاس نہیں ڈال رہا، وہ اس قسم کا خیال کرتے ہیں۔ نہ ان کو کوئی ملک میں جو ہمارے قوانین بہت سے فرسودہ ہیں جو تبدیل ہونے والے ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اس پر ان کی اتنی گہری نظر نہیں ہوتی، نہ توجہ ہوتی، نہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کو تو اپنے کو مفاد سے دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کہ نوکریوں میں حصہ دے دو، اس میں حصہ دے دو۔ صحیح جنرل صاحب، سب یہ حساب چل رہا ہے سالہ سال سے، صاحب ہم تو جو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ جنرل صاحب، میرے پاس سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب۔ جنرل صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، جنرل صاحب کے لیے احترام ہے، پر میں ان کی بات، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس لیے ہمیں احترام ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، پر میں ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ گزر 200-250 سالوں سے اس وقت جو دنیا چل رہی ہے، وہ جو دنیا چل رہی ہے فرانس انقلاب کے بعد والی دنیا، امریکن کے انقلاب کے بعد والی اور روس انقلاب کے بعد والی، اس میں ہیومن رائٹس ہے، ڈیموکریسی ہے، کانسٹیٹیوشنلزم ہے، عورتوں کی برابری ہے، عورتوں کا ہیومن رائٹس ہیں، اس طرح کی دنیا چل رہی ہے۔ اس میں کوئی فرانکو، کوئی ضیاء الحق، کوئی پرویز مشرف، کوئی ڈکٹیٹر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ڈیموکریسیز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے، اور عمران خان کو راتوں رات شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام نے بنایا، اس نے اس کو کریٹ کیا، یہ سب اوپن سیکرٹس ہے۔ اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو سیٹوں سینٹوں میں کون گیا، پاکستان کی فارن پالیسی کون چلا رہا ہے، پاکستان کو کس طرح فائنینشلی نقصانات ہوئے، جو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں سینسرشپ ہے اور بہت سی چیزیں
جو ویسٹ میں اگر سیاستدانوں کے پیسے ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کے بچے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے سول اور ملٹری بیوروکریسی کی پراپرٹیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اور اس وجہ سے اس طرح کی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہے. اس وقت ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے. اور یہ جو 72 سالوں سے ان کو چاہیے کہ بیرکوں میں واپس جائیں، پارلیمنٹ فیصلہ کرے، اور ساری دنیا میں رائج الوقت طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہوگا. جنرل صاحب بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. اب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. اب بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. اتوار کے دن بڑا سرپرائز آئے گا. حکومت بڑی بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے. ان کے اپنے ایم این ایز اتحادی جا کے ملے ہیں اپوزیشن کی پارٹیوں میں. آصف علی زرداری صاحب نے بڑا رول ادا کیا ہے. ایک ایم این اے سے میری بات ہوئی جو آف دا ریکارڈ انہوں نے مجھے بتایا کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا پکا ہاتھ ڈالتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پاکستان مسلم لیگ کی ایم این اے ہے کرن ڈار صاحبہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. حکومت بڑی کمزور نظر آ رہی ہے، بڑی پریشان نظر آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ 3 آفرز ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. عمران خان کہہ رہے ہیں عدم اعتماد، استعفا اور فریش الیکشن. کیا کہیں گے؟ یہ عمران خان کے بارے میں کیا بات کروں کہ انوکھا لاڈلا، وہ کہتے ہیں نا کھیلنے کو مانگے چاند. تو ابھی ان کے پاس اب 24 گھنٹے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا. تو پھر یہ یہی کہیں گے کہ جس اسٹیبلشمنٹ سے ان کے پاس کیا آپشنز آ رہی ہیں آپ مجھے بتا دیں. وہ خط لہرایا، وہ ایک سرپرائز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس میں کو چوہا بھی نہیں نکلا اس میں سے. اور رہی بات یہ کہ جن کو افز ہو رہی ہے عدم اعتماد کے استعفے کی، تو استعفیٰ دے دیں تو ہمارا عدم اعتماد جو ہے ہم کر لیں گے. یہ کچھ کبھی صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، اور شام کو کچھ کہتے ہیں. میں عمران خان، مجھے تو لگتا ہے عمران خان کے اوپر اب تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنا جو ذہنی توازن ہے نا وہ کھو چکے ہیں. ان کو میڈیسن کھانی چاہیے، صبح دو اور دوپہر کو بھی دو اور شام کو بھی دو، تاکہ یہ نارمل رہے. سازش کی ہے نون لیگ نے، میاں صاحب نے سازش کی ہے لندن سے بیٹھ کے. وہ کمال ہے. حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے وفادار پاکستان کے اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سارے غدار. مجھے بتا دیں یہ کسی کو بھی حق نہیں ہے، یہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایلیگیشن لگائے، چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. کمال ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی، ٹھیک ہے. جب یہ کہیں مودی جیتا ہے تو تب یہ غدار نہ کہلائیں. جب واجپئی ہمارے پاس آئے اور ہم اس کے پاس جائیں تب ہم غدار ٹھہرے. مجھے بتا دیں ان کو کہ کوئی ایک پلہ پکڑ لیں، اس کے اوپر ہی چلیں. کبھی صبح یہ، دوپہر کو یہ. میں جس طرح ان کے 12 موسم ہے نا، پاکستان میں 3 موسم ہے، یہ 4 موسم کے 12 موسم ہے. اسی طرح ہر منٹ کے بعد، ہر سیکنڈ کے بعد اور ہر لمحے کے بعد ان کی خود کی سٹیٹمنٹ چینج ہوتی ہے. میں اس شخص کے اوپر کیا بات کروں؟ ڈاکٹر کریم، پاکستان برداشت کر لے 24 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میاں محمد شہباز صاحب جو ہے وہ پاکستان کے نئے پرائم منسٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر دیکھیے گا کہ جو یہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی، ان کے پاس 200 لوگوں کی ٹیم تھی اور اکانومی کی، کہ سارے یہ 4.25 سالوں میں جو نہیں کر سکے نا، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ نہیں گزار سکے، لے کر چل سکے. آپ 1.5 سال میں دیکھیے گا میاں محمد نواز شریف صاحب ان کی قیادت میں، میاں محمد شہباز صاحب ان کی ٹیم کیا کرتی ہے. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پی پی سینیٹر رہ چکے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں. کرن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بات پہ کیا یقین کریں. اور یہ تو آپ نے سنا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے، جس طرح زرداری صاحب نے بھی مبارکباد دی. کیا کہیں گے سر؟ بالکل صحیح فرما رہی ہے. اور مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس نے جو تباہی کی ہے پاکستان کی اپنا عمران خان نے، اب اس کو نکالنے کے لیے سب پارٹیز اگر اکٹھا بیٹھیں گی تب جا کر نکالے گی. جو اس نے قرضے لیے ہیں، جو اس نے حرکتیں کی ہے، جس طرح اس نے پاکستان کو اکیلا کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے حرکتیں کی ہیں. اور آئے دن وہ نئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات. امتیاز میر صاحب میں بتاؤں کہ یہ وہی حرکتیں کرے گا آخری 2 دن میں جو ہٹلر نے کی تھی مرنے سے پہلے، یا پھر جو ٹرمپ نے کی تھی. یہ وہی حرکتیں ابھی کرے گا 1-2 دن میں. آپ دیکھیں گے کہ اس کو اب قابو میں کریں، ورنہ یہ آپے سے نکل کر وہ جو
ایک روم کا حکمران تھا نیرو، جس نے آخر میں جو روم کو جلا کر پھر بانسری بجا رہا تھا. اس طرح کی بھی حرکت یہ کر سکتا ہے. تو میں خود سائیکٹرسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ پاکستان کی اور زیادہ تباہی نہیں کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اور تباہی کر سکتے ہیں. کرن ڈار صاحبہ اس کو قابو کیا جائے. اب کون کس کو سرپرائز دے گا اتوار کو؟ خان صاحب اب بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے، کیا کہیں گے؟ میں ان کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتی. وہ ایک ہارا ہوا شخص ہے اور ہارے ہوئے شخص ایک بات ہی کر سکتے ہیں. وہ بکھلاہٹ میں سرپرائز بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے قتل کی دھمکیاں بھی ہیں. اور ساتھ کو جو لیٹر آیا وہ عدم اعتماد کے بعد وہ انہوں نے جو سائز کو جلسہ کیا اس دن کیا. اس سے پہلے جو لیگل ایکشن اس خط کے اوپر لیے جا سکتے تھے وہ تو انہوں نے لیے نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے اوپر کوئی تذکرہ کرنا چاہیے. اب تو ٹائم بھی کچھ نہیں رہ گیا جی. بس یہ برداشت کریں، یہ 24 گھنٹے کی برداشت ہے. اس کے بعد اللہ خیر صلاح یہ اپنے گھر جائیں گے. لوگ ان کے گھر پہ آگے یہ جو کہہ رہے ہیں نا پتھراؤ کروانا چاہتے ہیں لوگوں کو MNA کے گھروں میں، لوگ ان کے گھر میں آ کے پتھراؤ کریں گے جب دیکھا جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور یہ اتحادیوں کی اس کے اندر جو ہے پاکستان جب ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور پنجاب کے اندر بھی ایک بڑی حمزہ شہباز صاحب بیٹھے ہیں، وہاں بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دیا، منظور ہو گیا. وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی اور اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتوں کی جیت ہوگی. علیم خان کہاں جاتے ہیں؟ جہانگیر ترین گروپ کہاں جاتا ہے؟ اس کے اوپر بھی بڑی جوڑ توڑ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی علیم خان اور جہانگیر ترین خان جو ہیں انہوں نے جو پرویز لائی صاحب ہیں وہ PTI کے ہی کینڈیڈیٹ ہیں اور ان دونوں گروپوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ PTI کے کسی کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں مانتے، وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اتحادیوں کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح فیڈرل میں ہو رہا ہے، وفاق میں ہو رہا ہے، اسی طرح پنجاب میں بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا ہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سر ڈاکٹر صاحب جس طرح کرن بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری ہوئے، مسائل ہوئے، بہت سی گورننس بہتر نہیں ہوئی، اس کے ساتھ آپ MQM کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں سندھ کے اندر، ان کو مینڈیٹ ہے، آپ اس کو لے کر آئے ہیں. یہ اتحاد کس طرح پائیدار ہوگا جس طرح لوگوں کو ریلیف ملے، عام لوگوں کو ریلیف ملے، دونوں ووٹرز جتنے بھی پیپلز پارٹی MQM ان کو ریلیف ملے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت ایک مریض ہے، اس کو جو ہے ٹیبل پر ہے، اس کی زندگی بچانی ہے، ٹھیک ہے. تو پاکستان کی اکنومی، پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان کی دیگر مسئلے مسائل کی پوزیشن یہ ہے. اس وقت تو پاکستان کو بچانا ہے اور اس شخص نے جو تباہی کی ہے اور 1-2 دن میں اور تباہی کرے گا، اس سے تو بہتر ہے کہ بس بچائے پاکستان کو، پاکستان ملک بچ جائے. اور پولیٹیکل پارٹی بچاتی رہی ہیں ہر دور میں. 71 میں بھی جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا تو پولیٹیکل پارٹیز نے بچایا تھا، پارلیمنٹ نے بچایا تھا. جب بھی مشکلات آتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز ہی بچاتی ہیں. تو اس وقت تو یہی ٹارگٹ ہے. اس کو تو یہ تو 1-2 دن میں پتہ نہیں کیا حرکتیں کرے گا. کبھی وہ کہتا ہے کہ فلانا ہے، کبھی کہتا ہے فلانے غدار ہیں. ابھی ہماری بہن جو بتا رہی ہے، میں نے ابھی ہماری بہن کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی وہ فواد چودھری کہہ رہا تھا کہ ہم شہباز شریف کو ابھی گرفتار کرائیں گے. ابھی اس وقت اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی، صحیح ہے غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ اس کی حرکتیں ہیں اس کے دوستوں کی. یہ تو یہی سوچتا ہوگا نا کہ اس کو شہباز شریف کو، اب وہ جو پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے اس کو میں گرفتار کراؤں گا. اس طرح کی وہ باتیں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے. تو 2 دن خیر سے گزر جائے اور یہ اور تباہی جو پاکستان نے جو برداشت کی ہے، میرے خیال سے اتنی 72 سال میں کسی شخص نے تباہی نہیں کی جو یہ کر رہا ہے اور کرنے جا رہا ہے. شہباز شریف کا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے نام لیا، کرن صاحبہ کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، حکومت بوکھلاہٹ میں ہے، حکومت پریشان ہے کیونکہ شکست نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں گے اب آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں. ایک شکست خوردہ انسان یہی کچھ کرے گا جو وہ کر رہے ہیں اور انہیں اپنی جو ہے شکست نظر آ رہی ہے. تو وہ کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں بھی جو آئین ہے اور جو عدلیہ ہے اس پہ اعتماد ہے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن میں 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ یہاں پر کھڑا کروں گا. اور وہ
सुप्रीम कोर्ट के उसके खिलाफ जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि बीचओ का ऐसा कोई जलसा नहीं होगा। तो आप देख लें, ये 24 घंटे इंशाल्लाह खैर आफियत से गुजर जाए। मैं इनको क्या कहूँ, ये ऐसी बहुत सी बातें करेंगे, हर लम्हे कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात करेंगे। डॉक्टर साहब, खतरा सिस्टम को है, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? इसलिए कि जिन लोगों से खतरा आपकी बात करें उसमें ना दमखम नहीं है कि पाकिस्तान को चला सके। पाकिस्तान को सियासतदान ही चला सकते हैं। मैंने पहले अभी आप ही के प्रोग्राम में जनरल मुइन हैदर ने बात की तो मैंने जवाब दिया कि इनको चाहिए कि बैरकों में वापस जाए, ये पार्लियामेंट ही काम करेगी। लेकिन पार्लियामेंट मजबूत नहीं हुई इस दौर में, आपके दौर में भी इतनी मजबूत नहीं। आज भी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट के मैदान में होने चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, 72 साल से पार्लियामेंट हाथ पे लगा रही है और बहुत हद तक कामयाब भी गई है। नाकाम करने वाले वही लोग हैं जो कि 72 साल से इनडायरेक्टली हुक्मरानी कर रहे हैं, और सारे राजुल वक्त तरीका सारी दुनिया में हुकूमत करने का पार्लियामेंट है। यहाँ कोई बादशाहत, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप, यहाँ कोई और सिस्टम तो नहीं चलता है सारी दुनिया में। तो जो दुनिया में सिस्टम जो चलता है वो पार्लियामेंट का चलता है। बाकी जिनका जो काम है, जो आइन में लिखा पड़ा है, वो करें और बैरकों में वापस जाएं। किरण साहिबा, पार्लियामेंट को खतरा है, सिस्टम को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगी? देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और आपके सवालों में ही जवाब है। जहां खतरे की बात की जाए, इमरान साहब ने कहा कि जी मुझे खतरा है, तो मैंने प्रोग्राम देखा, उसमें हामिद मीर साहब कह रहे थे, पूरा बेंच वहां बैठा हुआ था, एक चैनल, टीवी चैनल पे, उस पर कहा जा रहा था, हामिद मीर साहब ने बात की कि जैसा इमरान खान साहब कह रहे हैं उनको खतरा है, इस तरह सलीम साफी, उन्होंने एक सहाफी का नाम लिया, सलीम साफी साहब, और उन्होंने कहा इनकी भी जान को बहुत खतरा है। तो देखिए, वो जो हरबे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और हार को वो तस्लीम करना नहीं चाह रहे, लेकिन उन्हें पता है कि आगे हार उनकी खड़ी है। और इसी तरह वो ये सब बातें, क्योंकि देखिए इस वक्त हम सब बहस करेंगे उनकी बातों पर, क्योंकि इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। देखा जाए तो उन्हें इस वक्त रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन जो वो नहीं दे रहे, चले ठीक है। जहाँ इतने दिन गुजरे अपने इत्मीनान के लिए और रिकग्निशन के लिए हम काम करते रहे, वहाँ एक ये 24 घंटे की डील है, तो उसमें ये क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या कर देंगे, और देख लेते हैं। मैं इनके बारे में एक ऐसा इंसान जिसके बारे में, मतलब जिसको खुद ही होश नहीं है, जिसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे, जिसके जुमले उसके साथ नहीं दे रहे, जिसके बाकी चीजें जो है उनके साथ नहीं दे रही, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। आप मतलब अब तो हम भी नहीं चाहते कि हम इनके ऊपर बहस करें, क्योंकि एक बुकलाहट वो है, शिकार है। क्या एक हारे शख्स के बारे में मैं क्या कहूँ। मुझे तो इमरान खान के ऊपर तरस आ रहा है इस वक्त कि वो जितने भी पत्ते खेल रहे हैं, वो पत्ते गिरने से पहले वो पत्ते जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। किरण साहब, बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी, अपने वसीम अकरम प्लस की कुर्बानी दी, ओस्मान बुजदार की, सियासी फायदा हासिल करने के लिए। उन्होंने ये कुर्बानी पाकिस्तान के लिए नहीं दी, उन्होंने ये कुर्बानी पंजाब के लिए नहीं दी, उन्होंने ये कुर्बानी अपने लिए दी, लेकिन वो भी उनको नहीं बचा सके। ये कुर्बानी वो पाकिस्तान के लिए देते। पहले दिन से सब कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार को लाके खड़ा कर दिया है। अगर किसी शख्स को वहां पे लाना था, कोई एक्टिव इंसान को लेकर आते, वो जिसको बोलना नहीं आता, काम तो बहुत दूर की बात। तो उस्मान बुज़दार की कुर्बानी उस शख्स ने अपने लिए दी, उस शख्स ने पाकिस्तान के लिए नहीं दी। डॉक्टर साहब, क्या आप कमेंट्स करेंगे किरण साहब? मैं हमारी बहन को सलाम भी कहूँगा, बहुत अच्छा खूब बात कर रही है। मैं एक तारीख का एक वाक़या बताऊंगा कि इनकलाब रूस से पहले रूस पर ज़ार हुक्मरान था, और उसकी मिसेस को ज़ारानी कहते थे उस ज़माने में, और उसने जो तबाही की, जो रशा की, जिसकी वजह से इनकलाब अभी आया, रशा भी तबाह हुआ। तो पाकिस्तान की जो तारीख लिखी जाएगी वो ज़ार ये है, और ज़ारानी जो है पीरानी, जो पिंकी पीरानी की वजह से जो कुछ पाकिस्तान को ये जादू टोने पता नहीं क्या कहते हैं कि सर वो तो गैर सियासी खातून है। नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना,
انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ منو جو ہے مرغیاں جو ہے جلائی جاتی ہیں جادو ٹونے کے حوالے سے، اور میرے خیال سے مریم بی بی نے بھی اسی طرح کی بات کی. تو ہم انڈورس کرتے ہیں یہ باتوں کو. تو یہ تو ابھی آہستہ آہستہ کھلیں گی کہ اس نے اور کیا کیا حرکتیں کی. سنا ہے کہ ہم جو بچپن میں ہوتے تھے ہم دیہات کے لوگ ہیں، تو وہ ڈالز میں وہ لگاتے پنس کہ بھائی جس کو قتل کرنا ہے مارنا ہے. وہ سنا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی انہوں نے یہ ڈالز بنائی تھی، اس میں پنس لگائی تھی. پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اور ابھی وقت کے ساتھ اور بھی کھلیں گی اور ہم انجوائے کریں گے یہ باتیں سن کر. کرن صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ چیز بتائی کہ اس طرح ملک نہیں چلتا، معیشت اس طرح نہیں چلتی، حکومت اس طرح نہیں چلتی، کیا کہیں گی؟ یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جادو ٹونے پر حکومت نہیں چلتی، اور وہ پروف بھی ہو گیا. عمران خان صاحب جادو ٹونے سے اس ملک کو چلانا چاہ رہے تھے اور لوگوں کے منہ بند کیے ہوئے تھے تاکہ وہ بات نہ کریں. تو وہ جادو ٹونے نے بھی اپنا اثر چھوڑ دیا اور لوگ بولنا شروع ہو گئے، اور لوگ تو بول ہی رہے تھے لیکن شاید ان کے کان بند تھے. لیکن اس وقت ان کے بھی کان کھل گئے ہیں اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جادو ٹونے سے تو نہیں، محنت سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ صرف جانماز سے بیٹھ کے نماز پڑھ کے آپ کو ترقی نہیں ملے گی، آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے اور محنت کرنی پڑے گی. تو وہ محنت تو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، آؤٹ سورس ہوتی تھی ان کی ساری چیزیں. ایک وقت تھا، اب وہ آؤٹ سورس ہونا ختم ہو گئی ہیں. تو اس وقت وہ جو بکراہٹ کا شکار ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے جملہ کیا بولنا ہے، انہوں نے بات کیا کرنی ہے، کس سے کس لہجے میں بات کرنی ہے، وہ تو خود سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو ہے، مسائل بہت ہیں، آپ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا. اگر کامیاب ہوتی ہے، حکومت بنی، اتنی بڑی کولیشن سب کو لے کر آئے، کولیشن گورنمنٹ ہوگی، سب کو آپ نے جو ہے نا کسی کو کہا ہے کہ ہم یہاں ایڈجسٹ کریں گے MNA میں، یہ آپ کے لیے بھی تو بڑی چیلنجنگ ہوگی. کس طرح مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں کچھ ہمیں کرنی ہے امینڈمنٹس، اور کچھ جو ہے پاکستان کے لیے ہاتھ پیر لگانے پڑیں گے سب کو کہ کچھ پیسہ آئے ادھر ادھر سے. اور تیسری جو بات ہے الیکشن کروانے ہیں، اور سب پولیٹیکل پارٹی اس چیز پر متفق ہے کہ یہ تین چیزیں جو پاکستان کی آئسولیشن، پیسہ اور امینڈمنٹس جو کرنی ہے، تو سب ساتھ ہیں. کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اور انشاءاللہ سب مل کر یہ پاکستان کو. ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیا جائے، الیکشن کال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ لوگ مانے نہیں. اس پر بھروسہ نہیں ہے نا، یہ پھر ایک ایک منٹ کے بعد چینج ہو جاتا ہے. اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. میاں شہباز شریف جو ہے وہ ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، زرداری صاحب ہیں، یہ یا بلاول صاحب ہیں، یا مسلم لیگ کے دوسرے دوست ہیں، ان سے وہ شیک ہینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم اس پر بھروسہ کیا کریں؟ کرن صاحب آخری سوال ہے کہ دیا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر واپس لی جائے تو اس کے بعد اعلان ہو سکتا ہے الیکشن کے لیے، یہ بہتر طریقہ ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب تو ٹائم گزر گیا. اب تو تحریک جماعت جو ہے وہ کامیاب ہوگی. پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ سلیکٹرز کو الیکٹڈ طریقے سے جو ہے نکالا گیا. تو اب تو ٹائم گزر گیا، اب تو اپنے ساتھ کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ، ہم اس کو گھر بھیجیں گے. السلام علیکم، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. کرن صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی اور آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کے اندر آخری سوال ہے، سازش بھی ہوتی ہے، جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، باہر کی قوتیں بھی انوالو ہوتی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ تو ہیں ڈاکٹر صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصل بات نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو ووٹر اور اس کا جو اس کا ووٹ بینک ہے وہ ہے مڈل کلاس، اربن مڈل کلاس، اور سروسز مین یا بیوروکریٹ ایکس اس کی اولادیں، جن کے پیسے، جن کی نوکریاں، جن کی تعلیم سب یورپ میں ہے اور پراپرٹیز بھی وہیں ہے. اب وہ بیانہ یورپ میں کہتے ہیں ڈیموکریسی ہو، یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی فاشسٹ حکومت ہو. وہ نان پریکٹیکل آدمی ہیں. دنیا میں سسٹم یا پولیٹیکل پارٹیز اس وقت چلتی ہیں جب اس میں ملٹی کلاس، لوور کلاس، اپر مڈل کلاس، اپر کلاس، ہر کلاس، مزدور، کسان، طلباء، یہ سب ہو. اب اس کے پاس ہے وہ اربن مڈل کلاس جو کہ 1980 میں ضیاء کے دور میں یا ایوب خان کے دور میں جن کے پاس پیسہ آیا، خاص طور پر ایکس سروسز مین، وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں.
سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ 5 سال پورا کریں، یہ 3.5 سال میں چلے جائیں، نون لیگ ہو، آپ کو یہ بھی بڑا ایک کوسچن ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو اتنا جلدی، اور دوسرا ایم کیو ایم اور آپ کا اتحاد جو بنا ہے اس کے سندھ کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، کراچی کے لوگوں کو لیے کتنا ریلیف ہوگا، کیونکہ ماضی آپ کا اچھا نہیں رہا، ایک ورکنگ ریلیشن شپ اچھی نہیں لی، کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں 2 باتیں آپ نے پوچھی ہے، ایک تو یہ کہ اس نے خود خراب کیا نا، اس کے اپنے لوگ تھے، اگر وہ پارلیمنٹ میں اپنے MNAs کو انٹیک رکھتا، اپنے اتحادیوں کو انٹیک رکھتا تو کیوں چھوڑ کر جاتے؟ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس وسائل ہے، طاقت ہے، آپ نے خود مس بیہیو کیا یا مس ٹریٹ کیا۔ جہاں تک ہمارا اتحاد ہے، ہمارا 88 سے ان سے اتحاد ہوتا بھی آ رہا ہے، ٹوٹتا بھی آ رہا ہے، اور مستقل بنیاد پر ان کو بھی رہنا ہے، ہمیں بھی رہنا ہے، اور بہتری اس میں کہ ہم انڈرسٹینڈنگ بن کر چلیں، لوگوں کو فائدہ ہو، اور یہ چیز ہم بھی سمجھتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہمارا اتحاد رہا ہے، اور انہوں نے اتحاد صرف ہم سے نہیں، MQM سے بھی، PTI سے بھی کیا ہے، انہوں نے نون سے بھی کیا ہے، ابھی مولانا فضل الرحمان سے بھی انہوں نے کیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، سب سے وہ اتحاد کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ چیزیں اور بہتری آئے گی۔ اگر ڈاکٹر صاحب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، جو چانسز بہت ہی کم ہیں مجھے لگ رہے ہیں، پھر بھی MQM تو آپ کی اتحادی سندھ میں رہے گی؟ میرا تو خیال ہے اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ ان کے لیے بہتری بھی اس میں ہے کہ وہ سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں، کیونکہ اوپر تو ان کے ایک وزیر تھا، دوسرا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی اور نے دیا ہے، تو بہتری اس میں ہے، باقی اب میں زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ملک کی صورتحال ہر گھنٹے میں تبدیل ہو رہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، ایک پریشر ہے، جس طرح خان صاحب نے آج کہا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا، اسٹیبلشمنٹ نے 3 آفرز دی ہیں، تحریک عدم اعتماد، استعفا اور نئے انتخابات۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بہت ہی غصہ، نواز شریف صاحب کے اوپر بہت ہی سازش ہو رہی ہے، میری جان کو خطرہ ہے، یہ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اگست سے مجھے پتا تھا ملک کی کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔